अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों, तमाम चाहने वालों, तमाम प्यार करने वालों को, और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपको रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात सहरी की ट्रांसमिशन में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आइए आज एक ऐसी मुमताज़ और पाक हस्ती का तज़किरा पाक करेंगे नाजरीन कि मुझे वो मिसरे याद आ गए कि खिरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है। खिरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है। मैं इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। सुभान अल्लाह। खिरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है। मैं इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अजीम आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीम मुफक्किर पाकिस्तान, हकीमुल उम्मत, मुसव्विर पाकिस्तान, शायर मशरिक़, उम्मत मुस्लिमा की नज़रियाती असास के मुहाफ़िज़, दौर जदीद के सूफ़ी, पाकिस्तान के नज़रियाती और रूहानी वालिद, उर्दू फ़ारसी ज़ुबान के अजीम शायर का नाज़रीन आज तज़किरा पाक है, जिन्हें दुनिया इंतहाई एहतराम के साथ हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल अलैहिर्रहमा के नाम से जानती है। अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा नाज़रीन ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको दुनिया शायर मशरिक़ के नाम से पुकारती है। दुनिया अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा का तारुफ़ जानती है, लिहाजा मोहताज नहीं इस बात की कि वो अपना तारुफ़ खुद करवाएं। अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा ने दुनिया के मुसलमानों को नाज़रीन एक ऐसी अजीम फ़िक्र दी, ऐसी फ़िक्र जिससे मुसलमान बेदार हुए। अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा के अंदर मुसलमानों के लिए ऐसा दर्द था जिसने इक़बाल अलैहिर्रहमा को बेकरार किया, जिसने अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा से उनका सुकून छीन लिया, जिसने अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा से नाले उगलवाए और जिसने अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा से पूरे मशरिक़ में खुदी और खुददारी के फ़लसफ़े को आम करने के लिए अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से उनको लगा दिया गया। इज़्ज़त नफ्स, जहाँ बीनी और जहाँ बानी का वलवला आप ही ने पैदा किया। अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा नाज़रीन न सिर्फ मशरिक़ को अपना खोया हुआ वक़ार और लुटी हुई आबरू दोबारा हासिल करने के लिए झंझोड़ा करते थे, बल्कि मगरिब के गुमराह कुन फितने से बचने, कुरान और साहिब कुरान से ताल्लुक़ ही को असल हयात बनाकर मिल्लत इस्लामिया के तसव्वुर को उभारते रहे कि मुसलमानों को एक मिल्लत में गुम हो जाने का आप ही ने दर्ज दिया और एक आलमगीर मिल्लत के क़याम की ख्वाहिश रखी जिसका खुदा, रसूल, किताब, काबा, दीन और ईमान एक हो। वो कहते हैं कि मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा की नाज़रीन उम्मत के हवाले से जो कुड़न थी, अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा असरार और रुमूज़ के आखिर में अर्ज़ हाल मुसन्निफ़ बहुज़ूर सरवर रहमतुल लिल आलमीन के उन्वान से बयान करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की हैसियत एक बेजान लाश की सी हो गई है। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ नाज़रीन, ये इक़बाल अलैहिर्रहमा का वो दर्द था जो उम्मत मुस्लिमा के लिए था। आप फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भूल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना आशना हो गई है। इसके तमाम दुखों का मदावा करने के लिए मैंने उसको भूला हुआ सबक याद दिलाया है, कुरान करीम की तालीमात से उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर उसको पेश किया है। गौर कीजिए जुमलों पे नाज़रीन कि उम्मत मुस्लिमा की जो टूट फूट थी, जो फितना और फसाद बपा था, अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा उम्मत मुस्लिमा के लिए सोचा करते थे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उम्मत को पेश किया करते थे। आगे फरमाते हैं कि पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने इंसानियत को एक हयात बख्श पैगाम से आशना किया। अब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को लेकर आया हूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस उम्मत का इलाज कर सकते हैं। और फिर नाज़रीन, आप मुसलमानों को बार बार वो अकीदा घोल कर पिलाते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। फिर फरमाते हैं कि एक रात ज़ारो कतार अल्लाह के हुजूर रोता रहा। मैंने अर्ज किया कि ये मुसलमान क्यों जलील ख़ार है। देखिए, आज प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि नौजवान तबके को अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा के बारे में असल में बताया नहीं जाता और जो बताने वाले मुझे बताते हैं कि माज़अल्लाह वो कहीं गली मोहल्ले के कोई शायर, नहीं, ऐसा नहीं है साहब, ये मुंतखब किए हुए लोग हैं, ये कुदरत के कारखाने से मुंतखब किए हुए लोग हैं। वो फरमाते हैं कि एक रात मैं ज़ारो कतार अल्लाह के हुजूर रो रहा था। मैंने अर्ज किया ये मुसलमान जलील ख़ार क्यों है, तो निदा आई क्या तुम्हें पता नहीं कि इस कौम के सीने में दिल है लेकिन उसमें महबूब नहीं है। अल्लामा इक़बाल पुकार उठे कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन कराम, आज बुनियादी तौर पर अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा के हवाले से बात करेंगे और अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा की शायरी
علامہ اقبال علیہ رحمہ کا فلسفہ، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو خودی کی ترغیب فرمائی، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو نوجوانوں کے اندر ایک اسپارک پیدا کیا، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے جو جدوجہد کی، علامہ اقبال نے جو پاکستان کا تصور پیش کیا، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کیا، علامہ اقبال جو امت کے لیے کڑا کرتے تھے. بس ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ذرا جائیے جنرل ڈائر کے اس ظلم و ستم کی داستان کو پڑھیے کہ جہاں شہادتیں تھیں تو آپ پکار اٹھے کہ ہر زائر چمن سے یہی کہتی ہے خاک پاک، غافل نہ رہ جہاں میں گردوں کی چال سے، سینچا گیا ہے خون شہیداں سے اس کا تخم، تو آنسوؤں کا بخل نہ کر اس نہال سے. یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی فلسفی ہے. ناظرین آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور اس کے بعد آخر میں ایک ایسی ہستی پاک میں جن کو اگر غلام اہل بیت کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ جن کے 2 مصرے ناظرین رہتی دنیا تک ان کا حوالہ بنے رہیں گے کہ بیدم یہی تو ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی، سراج الشورى لسان الطریقت حضرت بیدم وارسی علیہ رحمہ کا انشاءاللہ آخر میں تذکرہ پاک ہوگا. میرے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. دوسری شخصیت ماہر اقبالیات ہیں، آج شمع محفل یہی ہوں گے، شمع انہی کے گرد گھومے گی اور ان سے پوچھیں گے اقبال علیہ رحمہ کے حوالے سے محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. اور آخر میں ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر واصل اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. علامہ اقبال علیہ رحمہ کا تعارف انشاءاللہ آپ سے لیں گے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو پہلے ہمارے ممتاز قوال شیر میاں صاحب موجود ہیں، ان کا بھی تعارف ہو جائے. میں آپ کو بھی اور آپ کے ہمنوا افراد کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں. علامہ اقبال علیہ رحمہ نوجوانوں کو ذرا بنیادی تعارف ان کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت بہت شکریہ جنید صاحب، آپ نے اپنے بنیادی اور ابتدائی کلمات میں وہ رنگ جما دیا ہے کہ اللہ کرے قوم کا درد رکھنے والے وہ لوگ جن کے کانوں میں الفی پڑی ہے وہ کچھ کھرچ جائے. اللہ اکبر. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. آپ بزرگ ہیں. اقبال ہمارا محسن ہے، بے شک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور پاکستان کے ایک ایک فرد پر ان کا جو قرض ہے، ان کی روح آج بھی ان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ میں بادشاہی مسجد کے سائے میں لیٹا ہوں، مجھے پہچانو اور اپنی حقیقت کی طرف آؤ. اللہ اللہ اللہ، بالکل صحیح. علامہ اقبال تعارف کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد سے کشمیری برہمن تھے. عالمگیر علیہ رحمہ کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا. 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے آغاز میں آپ وہاں سے منتقل ہوئے، سیالکوٹ میں آئے اور وہاں آ کر شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا، وہ خواب بتائیے لوگوں. وہ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سفید کبوتر ہے، وہ کبھی بلندیوں پر جاتا ہے، کبھی پستیوں میں آتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے. میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور آخر کار وہ کبوتر آ کر میری گود میں پناہ لیتا ہے. واہ. فرماتے ہیں کہ مجھے آنکھ کھلی تو اندازہ تھا کہ اللہ رب العزت اس کی بدولت، اس خواب کی روشنی میں مجھے عظیم نعمت یعنی بیٹے سے نوازے گا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے جب انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا تو ابتدا میں جنید صاحب ان کا ذہن بھی یہ تھا کہ یہاں پر بدیسیوں نے جس طرح مسلمانوں پر 100 سال تک اپنی تہذیب کے پنجے گاڑنے کی کوشش کی اور جو دانشور علماء تھے ان کی گردنیں کاٹی، انہیں توپوں کے سامنے کھڑا کیا جی، تو اس کے بعد جب ہمارا انداز تعلیم بدلا تو ایک تو وہ لوگ تھے جو ان کی تعلیم کے پیچھے لگ کر کلرک بننا پسند کر رہے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد تک بند کر کے یہ کہا کہ ہم محض ختم درود کے لیے، جبکہ اسلام جیسی روشنی، اسلام جیسی ترقی پسندی کہ جو ہو ہی نظام حیات، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ انہیں وہ تعلیم دلانا چاہتے تھے. لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ ابو عبداللہ محمد حسین کے بعد میر حسن وہاں آ گئے. میر حسن نے اس ہیرے کو چمکانے، ہیرے تو پہلے ہی تھے لیکن اس کو چمکانے میں انہوں نے جو محنت کی، ان کو فکری گائیڈ لائن دی، انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا. اور پھر اقبال وہاں سے میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد، تعلیمی دور سے گزرنے کے بعد جب قوم کے سامنے بیدار کرنے کی صورت میں ایک ستارہ بن کر چمکتے ہیں
تو دنیا دیکھتی ہے کہ انہوں نے اسلام کی یہ بات کس طرح ان کے دل میں ڈالی کہ اصل تو تمہاری پہچان دامن مصطفیٰ سے وابستہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری وابستگی جب اس طرح نہ ہوگی جس طرح صدیق و حیدر کی ہے، سلمان و ابو ذر کی ہے، اس وقت تک تم یہ کہو کہ ہم آزادی کے ساتھ جی سکیں گے. انہوں نے یہاں کے لوگوں کے ذہنوں سے وہ گند نکالنے کی کوشش کی کہ اس نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو ان کو باہر گلی میں. انہوں نے ہی اس قوم کو بتایا، اس بر صغیر جنوبی ایشیا کے لوگوں پر واضح کیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو. اللہ 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 سبحان اللہ. اقبال نے یہاں پر بتایا کہ مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دیں ہم اوست. اب ہم اوست کا نظریہ کاش کہ ہمارے ملک کے جید علماء بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر. پھر وہ کس انداز سے اس خطے کے اندر مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو ان کی منزل کا نشان دکھانے کے لیے، منزل کی راہ دکھانے کے لیے، تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو وہ خوبیاں عطا فرمائیں، ان کو ہمارے لیے ایک اکسیر بنا کر، ایک ہمارے لیے بہترین رہنما بنا کر کہ انہوں نے اس انداز سے ہمیں سنبھالا جس کے لیے آپ نے روحانی باپ کا لفظ استعمال کیا. ایسا ہی روحانی اور نظریاتی باپ صاحب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیونکہ جو امت بکھری ہوئی تھی، جو امت ٹوٹی ہوئی تھی، جو امت پریشان حال تھی، دیکھیں نا خلافت عثمانیہ بھی ہمارے سامنے تھا. میں چاہتا ہوں اس سے پہلے تنولی صاحب ہم بات کا آغاز اس طرح سے کریں. مجھے تو ایک اور قدرت کی بنت، ایک تو یہ کہ خواب میں بشارت والد گرامی کو، پھر جو تعلیم کا انتظام خاص طور پہ مولانا سید میر حسن خود آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے سادات کی گود میں، آغوش میں آپ کی جو ہے وہ تربیت فرمائی. یہ قدرت کا نظام ہے. تعلیمی کیریئر خاص طور پہ لوگوں کو بتائیے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہ چلنا چاہیے کہ علامہ اقبال کوئی صرف مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں تھے. کہاں کہاں گئے، یو کے، جرمنی، اور پھر وہ جو ان کے پروفیسر جو ساتھ تھے آرنلڈ. پورا بتائیے ذرا لوگوں کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. جیسے پروفیسر صاحب نے ابتدائی طور پہ ذکر کیا علامہ کا، ان کے خاندان کا، اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک سید کی تربیت میں وہ رہے. خود علامہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اقبال اسی سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے. سبحان اللہ. کوئی بن کے نکلا اسی گھر سے بن کے نکلا ہے. تو اس کا اعتراف علامہ بھی کرتے ہیں. تو یہ سید مولوی میر حسن کا احسان ہے کہ انہوں نے جب حضرت علامہ کو دیکھا مسجد میں پڑھتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ ایک مختلف بچہ ہے. تو انہوں نے شیخ نور محمد سے، آپ کے والد گرامی سے بات کی کہ اس بچے کو جدید تعلیم بھی دلواؤ. تو علامہ جو تھے وہ دوسری تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول اور پھر آگے مرے کالج اور اس طرف بھی گئے مولوی میر حسن کی تحریک پر. اور مولوی میر حسن بہت بڑے عالم تھے عربی اور فارسی کے. اور عربی اور فارسی کا ذوق جو تھا بنیادی طور پہ، اور تصوف کا ذوق جو تھا، یعنی یہ جو علوم اسلامیہ کا ذوق ہے، یہ علامہ کو مولوی میر حسن سے ملا. اور جو دینی ذوق تھا وہ انہیں اپنے گھر سے ملا. اس لیے آپ دیکھیں علامہ نے بعد میں بھی یہ بات لکھی کہ میں نے زندگی ساری جتنا کچھ پڑھا اس سے میں نے اپنا تصور دین یا تصور زندگی نہیں بنایا. یہ وہی تھا جو میں نے اپنے والدین سے لیا. میں نے اس کے لیے صرف آرگومنٹ تلاش کیا، آرگومنٹ فراہم کیے. کتنی بڑی بات ہے. مشرق و مغرب کے علمی سرچشموں سے فیض یاب ہونے کے باوجود علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تصور دین وہی ہے جو میں نے اپنے والدین سے لیا تھا. تو اس کے بعد پھر علامہ لاہور آئے، گورنمنٹ کالج سے پڑھا. یہاں انہیں آرنلڈ سے پڑھنے کا موقع ملا، اور ڈاکٹر آرنلڈ جو تھے وہ فلسفہ کے اور علوم شرعیہ کے بہت بڑی اتھارٹی تھے. اور انہی کی تحریک پر اور پھر علامہ یورپ گئے پی ایچ ڈی کے لیے. وہاں سے علامہ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی میونخ یونیورسٹی سے، اور ان کا جو تھیسس تھا وہ تصوف سے متعلق تھا، جس کو ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا اس کا ٹائٹل ہے، کہ عجم کا جو فلسفہ ہے وہ کیسے اس کی ترقی ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا، کیسے اس کا ارتقاء ہوا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہے. اچھا، اس دوران علامہ کو جو بڑے صوفیات تھے، بڑے مسلم فلاسفہ تھے، ان کو تفصیل سے اور بڑی گہرائی سے پڑھنے کا موقع ملا. یورپ کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور یورپ کی جو تہذیب ہے اس کی سطحیت کو سمجھنے کا موقع ملا. اور اسی کا پھر اظہار کیا، اس کا اظہار بھی کیا. اچھا، بلکہ پردہ چاک کیا. اور اب دیکھیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے جنید صاحب کہ ہمارے مفکر وہ شخصیت ہیں جنہوں نے علم کو براہ راست ان سرچشموں سے حاصل کیا جن کا نام سن کے لوگ سند پاتے ہیں. یعنی جن کی آثار کو پڑھ کے لوگ کہتے ہیں ہم عالم ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے علامہ نے ان چیزوں کو ڈائریکٹ انڈرسٹینڈ کیا، ڈائریکٹ سمجھا، اور اس ماحول کو بہت قریب سے دیکھا. یہاں میں ایک لطیفہ بھی سناتا چلوں. جب علامہ وہاں پڑھنے کے لیے گئے تو علامہ بطور پیئنگ گیسٹ وہاں پہ ایک خاتون تھی، لینڈ لیڈی، اس کے گھر میں قیام کیا انہوں نے. تو اسی دوران اس خاتون، جب علامہ نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک کمرہ ہے جہاں کوئی بھی نہیں جاتا، تو علامہ نے ان سے پوچھا یہاں کیوں نہیں کوئی جاتا؟ انہوں نے کہا یہاں کوئی جن ہے، بلا ہے. تو علامہ نے کہا اگر میں یہاں چلا جاؤں، انہوں نے کہا آپ نہ جائیں، آپ کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے. تو علامہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا اگر آپ یہاں رہیں تو میں آپ سے کچھ
چارج نہیں کریں گے. اچھا. علامہ نے کہا مجھے اس کمرے میں قیام دے دو. علامہ کہتے ہیں میں وہاں کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے یہ معلوم کیا کہ ہمارے ہاں ہی نہیں ویسٹ میں بھی توہمات کی انتہا ہے. بہرحال وہاں سے جب علامہ پڑھ کے آئے اب یہ ایک مختلف اقبال تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے علامہ نے خود لکھا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تو جو مغرب کا ایک ماحول تھا وہاں پر ان کے نظریات کہاں سے آ رہے تھے, ان کی سطحیت کیا تھی, اس میں مادیت کیا تھی, اور وہ کس طرح انسانیت کے اینٹی ہیں, انسانیت کے مستقبل کے لیے, انسانیت کی وقار کے لیے وہ سارے وہ نظریات جو ہیں وہ تباہی ہیں. دیکھیں علامہ نے آگے لکھا کہ بلیو می دی ویسٹ از اے ہنڈرنس فار ڈیولپمنٹ آف ہیومینٹی, کہ میری اس بات پہ یقین کریں کہ انسانیت کے ارتقاء میں اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ مغرب ہے. وجہ کیا ہے کہ مغرب جو ہے وہ اپنی ساری اٹھان مادیت سے لیتا ہے, اللہ, جبکہ انسانیت کی اور انسان کی اصل روحانی ہے. اچھا, اب جب علامہ واپس آئے اب یہاں پہ پھر علامہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے, اپنی فکر کے ذریعے سے جو چیلنجز ہے جس پہ آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے, اسلامی تہذیب کو, ان چیلنجز کو جب علامہ نے اس کو کاؤنٹر کیا, اس کا جواب دیا, وہ اتنا مؤثر جنید صاحب استدلال تھا کہ اس کے پیچھے علامہ کی آبزرویشنز تھیں, ان کی خداداد استعداد تھی, ان کا علم تھا, ان کا فلسفہ تھا, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت نے علامہ کو شاعری کا وصف بھی عطا کیا تھا, تو اس کے اندر ایک تاثیر بھی تھی. ٹھیک, جیسے علامہ خود کہتے ہیں کہ من بأثر خود گفتم دو حرف کردہ آن بحرین را اندر دو ظرف. میں نے اس زمانے میں اس نسل سے دو باتیں کی ہیں. ٹھیک, دو باتیں کس طرح کی ہیں؟ میں نے دو سمندروں کو دو برتنوں میں بند کر کے اس کو ان کے سامنے رکھا ہے, حرف پیچھا پیچھو حرف نیشدار تا کنم عقل و دل مردہ شکار. ایک تو میں نے فلسفے کے انداز میں پیچیدہ بات کی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک دل کو موہ لینے والی دل نشیں بات کی ہے, تاکہ میں اس زمانے کی اس نسل کی عقل کو بھی مسخر کروں اور دل کو بھی مسخر کروں. تو علامہ نے شاعری کے ذریعے اور فلسفے کے ذریعے ہمیں وہ نشان منزل دیا جو نیب صاحب کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علامہ ہماری تاریخ کا برزخی سنگ میل ہے. برزخ کس کو کہتے ہیں؟ جو آگے بھی ہوتا ہے پیچھے. واہ واہ واہ, کیا اچھا. علامہ ہمارے ماضی کو ہمارے مستقبل سے کنیکٹ کرتے ہیں. واہ واہ. اگر آپ اقبال کو نکال دیں اور اگر آپ کو اقبال سے آگہی نہیں ہے, میری یہ بات مبالغہ نہیں ہوگی, آپ 1938 کے پہلے زمانے میں ہیں. آئے ہائے ہائے, آپ اس سے آگے آپ نے سفر نہیں کیا. آئے ہائے, آپ نے آگے سفر تبھی کیا ہے اگر آپ نے اقبال کو سمجھا ہے. واہ, اور اقبال کو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا. اچھا, کمال یہ ہے کہ اقبال آپ کو علیہ رحمہ بار بار قرون اولیٰ میں کھینچ کے لے کے گئے, بار بار وہاں کھینچ کے. دیکھیں جی, یہ علامہ بتاتے ہیں کہ آپ کا آئیڈیل وہ ہے. دیکھیں جب علامہ کی شاعری عام ہوئی تو مغرب میں ایک پراپگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ کیا آدمی ہے, یہ تو مسلمانوں کو مغرب کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا ہے اور مشرق و مغرب کی آویزش پیدا کرنا چاہتا ہے. علامہ نے ایک بڑا مفصل خط لکھا پروفیسر نکلسن کو. اس میں علامہ نے لکھا کہ میری شاعری کو جب آپ دیکھتے ہو, میرے فلسفے کو دیکھتے ہو, میرے سامنے ایک مقصد ہے, وہ ہے یونیورسل سوشل ریکنسٹرکشن. میں پوری دنیا کی سماجی نظام کو خرابیوں سے نکالنا چاہتا ہوں, انسانیت کو ایک ایسا سماجی نظام سے متعارف کروانا چاہتا ہوں جس میں انسان کی بقا ہو. وہ ہے نا, انہوں نے فرمایا کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی, رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ. علامہ کہتے ہیں لیکن اس ریکنسٹرکشن کے لیے کچھ ویلیوز چاہیے. مجھے وہ ویلیوز اسلام سے ملتی ہیں, تو مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں. سبحان اللہ, میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے بتائیں. بالکل ٹھیک, بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب. بات یہ ہے کہ آپ کے فلسفے میں کئی جہتیں نظر آتی ہیں. عشق بھی نظر آتا ہے, عقل و عشق بھی نظر آتا ہے, وطنیت بھی نظر آتی ہے, اجتہاد بھی نظر آتا ہے, حرکت و عمل بھی نظر آتا ہے, خودی بھی نظر آتی ہے, مرد کامل کا تصور بھی نظر آتا ہے. تو اب یہ آپ کی صوابدید ہے, جس موضوع پہ بات کرنا چاہیں لوگوں کو بتائیں کہ فلسفے میں اتنا جو آپ کا ایک ہمگیر کنسیپٹ آپ نے دیا ہے, آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو وہ بات جو شروع میں آپ نے کہی ہے, محترم سعید خان صاحب نے بھی کہی, آپ نے بھی فرمایا کہ ہماری قوم ابھی تک علامہ اقبال کو جان ہی نہیں سکی. یمن کا ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے مدینہ یونیورسٹی میں یہ کہنے لگا کہ تم پاکستان سے ہو, اقبال کا کوئی شعر سناؤ. میں نے اسے کہا کہ اقبال کا کلام تو اردو میں ہے, کیا تم اردو زبان جانتے ہو؟ اس نے کہا لا عارف اردیہ ولیکن عارف اقبال. میں اردو زبان نہیں جانتا لیکن میں اقبال کو جانتا ہوں. اقبال کو جانتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ کیسے جانتے ہیں آپ اقبال کو؟ اس نے کہا انشد شعرا, تم کوئی شعر تو سناؤ اقبال کا. اور میرے ذہن میں جو فوراً شعر آیا اس وقت وہ یہ تھا, خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ اشک سحرگاہی سے جو ظالم کرتے ہیں وضو. وہ کہنے لگا, یمن کا اسٹوڈنٹ یہ سن کر کہنے لگا اے واہ, ابلیس کی مجلس شورا. یہ اس نظم کا نام تھا جس میں یہ شعر تھا. شعر سن کر وہ نظم کے نام تک پہنچ گیا تھا. میں نے حیرانگی سے اسے پوچھا کیف تعرف اقبال, تم کیسے اقبال کو جانتے ہو, کیسے, تمہیں تو اردو نہیں آتی؟ اس نے کہا اللہ منا استاذنا لو تریدون ان تفهموا القرآن افهموا اقبال. ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر تم قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے اقبال کو سمجھا. بھائی کیا بات. انہوں نے کہا اقبال کے اشعار کا ترجمہ کر کر کے ہمیں ہمارے استاد نے بتایا, یعنی قرآن کا ماخذ آپ نے بیان کیا. قرآن کا ماخذ. اور یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے خود بھی کہی ہے. وہی جو آپ نے حوالہ جس نظم کا دیا تھا, عرض حال مصنف بحضور رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں علامہ اقبال تو کیا بات کرتے ہیں. وہ یہ عرض کر رہے ہیں وہاں پر
گر دلم آئینہ بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزمرست. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے اپنے کلام میں قرآن کے علاوہ کچھ کہا ہے روز محشر خوار و رسوا کن مرا بے نصیبت پوسائے پا کن مرا یا رسول اللہ تو پھر میری یہ سزا ہونی چاہیے کہ محشر کا میدان ہو اور وہاں مجھے ذلیل و خوار کر دیا جائے اور مجھے آپ اپنے قدموں کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجیے. یعنی کیا عشق کی انتہا ہے اور کیا اتباع سنت. اللہ اللہ اللہ. اتنا بڑا دعویٰ کیا ہی نہیں جا سکتا. جو اقبال کر رہے ہیں کہ میں نے تو اپنے کلام میں قرآن کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں. یا رسول اللہ اس کلام میں سارا میں قرآن ہی کی تعلیم دے رہا ہوں. یہ جتنے فلسفے علامہ اقبال کے ہم نے اپنے بیان کیے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کلام ان فلسفوں کے گرد گھومتا ہے. ان فلسفوں میں سے جس کو بھی ہم اٹھا لیں اس کی وہ عمیق اس کا گہرائیاں ہیں کہ جس کی تہ تک پہنچے نہیں جا سکتے. لیکن بنیادی طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفوں کی جو جان ہے وہ فلسفہ عشق رسول ہے. تمام تر فلسفے بھی اسی عشق رسول کے گرد گھومتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت کہا. یہ جو بات ابھی انہوں نے کہی سعید خان صاحب نے کہ مصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوست گرباؤ نرسی دی تمام بلہ بھی است. وہ کہتے ہیں کہ دین تو حضور کی ذات اقدس ہے. اگر تو حضور تک نہ پہنچا تو پھر سمجھ جو کچھ تو کر رہا ہے یہ سارا بلہ بھی کردار ہے. اللہ 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 اللہ. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسی ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشائے دمان اوست. وہ کہتے ہیں کہ جس کا سامان حضور کا عشق ہے پھر وہ سمندروں اور خشکیوں کو چاہے اپنے دامن کے کونے میں باندھ سکتا ہے. یہی وہ بات پھر وہاں دوسرے مقام پہ کرتے ہیں کہ عجب کیا گر مہو پروی میرے نخچیر ہو جائیں گر برفت را کے صاحب دولت بستم سرے خود را. اس شعر کو ذرا سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دیکھیے گا کہ ایک شکاری جب شکار کرنے لگتا ہے صحراؤں میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہے. اس نے جس کو شکار کیا ہے ہرن وغیرہ کو شکار کرتا ہے تو اس کے پاس ایک گھوڑے پر ایک جال سا ہوتا ہے رسا سا جس کے ساتھ وہ اس شکار کیے ہوئے جانور کا سر باندھ لیتا ہے اور اب یہ باندھا ہوا جانور اس کے گھوڑے کے ساتھ لٹکتا ہوا چلا جا رہا ہوتا ہے. وہ گھوڑے پر شکار سوار ہوتا ہے. یہاں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شکار فرما رہے ہوں اور میرا شکار ہو جائے میں شکار ہو جاؤں آپ کے رسے کا آپ کے فتراک کا ایک کنارہ وہ میری گردن میں بندھا ہو اور میں لٹکتا ہوا جا رہا ہوں اور تم دیکھو کہ سورج اور چاند جھک جھک کر مجھے سلامیں کر رہے ہیں تو حیران نہ ہونا. تو اس پر حیران نہ ہونا کہ جس کا سر بند جاتا ہے حضور سید عالم کے فتراک سے پھر اجمہو پرویں سورج اور چاند اس کو سلامیں کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو علامہ اقبال کا سارا محور اور مرکز یہی عشق ہے. وہی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد اجالا کر دے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. بھائی اب اجازت مجھے بھی دے دیں جناب. شراب کہن پھر پلا ساقیا شراب کہن پھر پلا ساقیا وہی جام گردش میں لا ساقیا. مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمنا کو سینوں میں بیدار کر جوانوں کو سوز جگر بخش دے. میرا عشق میری نظر. اب مجھے پھر تھوڑی سی اجازت دیجیے کہ جہاں سے آپ نے یہ شروع کیا ہے نا اس سے تھوڑا پیچھے علامہ اقبال نے ایک مرثیہ خوانی کی ہے بڑا کمال. یعنی یہ جو ایک وہ کہا کہتے ہیں نا کہ مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی کہ وہ صاحب و صاف حجازی نہ رہے. یہاں جو آپ نے کلام پڑھا اس سے پیچھے علامہ نے خود مرثیہ خوانی کی ہے. مسلمہ ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش مدن تصوف شریعت کلام بخانے عجم کے پجاری تمام یہ حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں ہو گئی. لباتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد محبت میں یکتا حمیت میں فرد عجم کے خیالات میں کھو گیا کہ سالک مقامات میں کھو گیا. تجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے. سبحان اللہ سبحان. اب ذرا یہ بتائیے اسی بات کو آگے بڑھا کے کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو اغوان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. بر صغیر پاک و ہند کے لیے علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے جس انداز سے کام کیا اور مسلمانوں کو بر صغیر کے متعارف کیا ذرا وہ نقشہ کھینچیے پروفیسر صاحب. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خطے میں جب دوسرے لوگ آئے تو انہوں نے ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر اس سرزمین کے چپے چپے پر تعلیمی ادارے تھے. ایک ایک ضلع کے اگر آپ مدارس گننا چاہیں تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ اس قدر ہم نے تعلیمی ادارے قائم کر رکھے تھے. انہوں نے آ کر سب سے بڑا پہلا یہی کام کیا کہ ہم سے وہ زیور چھین کر روٹی کو عربی اور فارسی سے انگریزی کے ساتھ منسلک کرنے کے بعد اب چونکہ پیٹ پہلے ہے عام آدمی کا تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہوگا لیکن میرے لیے تو ظاہری صحیح
تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پر ایک جمود طاری ہوا، اور وہ جب تک یہاں رہا اس نے اس جمود کو گہرے سے گہرا کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے سر سید احمد خان، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول کرے، لوگ انہیں جو بھی سمجھیں وہ بھی ہمارے محسن ہیں، اور مجھے وہ الفاظ کانوں میں گونج رہے ہیں کہ جب سید میر حسن اقبال سے کہہ رہے تھے کہ اس خطے میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ کی صورت میں جو ایک شمع جلائی ہے اس کو بجھنے نہ دینا، اس سے بھی استفادہ کرنا، تو سید میر حسن استاد نے اقبال کا ذہن جو تھا قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی وہ سیرو فی الارض وہ مقام دیا، آپ ان تمام اداروں تک پہنچے جو اس زمانے میں بڑی شہرت کے حامل تھے، کہیں سے آپ نے فلسفے میں PhD کی ڈگری لی، کہیں سے بار اطلاع کیا، اور تمام تر صلاحیتیں اپنے اندر سمیٹتے ہوئے اس شان کے ساتھ واپس آئے کہ ہر ادارے کی یہ خواہش تھی کہ اقبال میرے اندر پڑھائیں۔ ایسا ہی ہوا، بالکل ایسا ہوا۔ اورینٹل کالج، گورنمنٹ کالج، پنجاب یونیورسٹی، اگر آپ اپنی مصروفیات کی بنا پر پنجاب یونیورسٹی سے ہٹتے ہیں تو وہاں کا وائس چانسلر پیچھے ہے، جناب نہیں آپ کے بغیر گزارا نہیں، آپ آئیں۔ کچھ عرصے کے لیے آپ نے جو ہے جی ہاں، اور پھر انجمن حمایت اسلام، اس کا بھی ہم کبھی بھی احسان نہیں بھولیں گے پاکستان کے لوگ کہ انہوں نے بھی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک بڑا کردار ادا کیا، اور وہاں بھی اقبال کی کاوشیں نظر آتی ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ہی یہ فکر دی کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو۔ اب وہ نم 70 سالوں میں وہ نم نہیں لا سکتے۔ اس میں گفتگو کریں گے پروفیسر صاحب، مجھے پتا ہے ظاہر ہے آپ عمر کے جس حصے میں ہیں، میرا خیال ہے آپ کی 43 کی پیدائش ہے نا، یا 44 کی، تو 3 سال بعد پاکستان بن گیا تھا، تو وہ خوشبوئیں تو آپ نے محسوس کی ہیں نا، پاکستان بننے کی جو فضاؤں میں خوشبوئیں تھیں، وہ اب تک میرے جسم میں رچی بسی۔ وہ پوچھیں گے آپ سے، وہ پوچھیں گے، ایسے نہیں ہوئے، ابھی تو آپ سے بہت گفتگو ہونی ہے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے موقع پر، اور آج پاکستان کے نظریاتی اور روحانی والد جناب علامہ اقبال علیہ رحمہ کی شان میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ ابھی میں ناظرین بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا تو اچانک مجھے ان کے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا، بڑا کمال واقعہ، چونکہ آپ بہت برجستہ تھے اور بہت شوخ طبیعت بھی تھے بچپن میں۔ تو ایک روز ہوا یہ کہ آپ کی عمر اس وقت ہوگی کوئی 11 برس کے قریب، تو اسکول پہنچنے میں آپ کو دیر ہو گئی، تو ماسٹر صاحب نے پوچھا، اور بڑا کمال جملہ آپ کا جو ہے وہ سامنے سے آیا، اس ذرا غور کیجیے گا۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ اقبال تم دیر سے آئے ہو، تو علامہ اقبال علیہ رحمہ چھوٹے سے تھے، 11 برس عمر تھی، بڑا برجستہ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں اقبال ہمیشہ دیر ہی سے آتا ہے۔ اچھا، میں جب یہ جملہ پڑھ رہا تھا ناظرین تو میں ایک دم وہ ساتھ ساتھ مجھے میرا اپنا شعور جو ہے مجھے بچپن میں لے کے چلا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت جتنے بھی اسٹوڈنٹس میرے سامنے موجود ہیں مجھے سن رہے ہیں، جو ظاہر ہے ہماری جو پوت ہے انہوں نے تو یہ بات سنی، لیکن جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹین ایجرز ہیں ان کو شاید یہ بات نہ معلوم ہو۔ ہم جب اسکول جاتے تھے ناظرین بچپن میں تو ہمیں یاد ہے اسمبلی میں تلاوت کلام پاک کے بعد ایک دعا پڑھائی جاتی تھی، اور وہ اجتماعی طور پر پڑھائی جاتی تھی، اور اس وقت یہ ٹریڈیشن تھا تمام اسکولس کا، اللہ کرے کہ وہ ریوائیو ہو جائے، خال خال کہیں شاید وہ بات نظر آتی ہو، وہ دعا علامہ اقبال علیہ رحمہ کی تھی، اور جب گونجتی تھی ناظرین تو اس کا لطف اور اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ تو میں بھی اپنے بزرگوں سے عرض کر رہا تھا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج وہ دعا میں پڑھوں، وہ یاد دوبارہ تازہ کروں ان بچوں کے ساتھ جو اس وقت مجھے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اور دعا کیا تھی بچوں ذرا سنیے کہ وہ دعا اقبال کی لکھی ہوئی، اور اس طرح سے لوگ ہم بیان کرتے تھے اس کو کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانی کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہاں صاحب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ کیا بات ہے، یہ اٹسیلف ایک ایسی دعا کہ جس میں ہمیں سب کچھ مل جاتا تھا بچپن میں۔ کاش ہمارے اسکولز، اور اگر یہ
سرکاری سطح پہ پروگرام دیکھا جا رہا ہو تو کاش یہ چیزیں ہم دوبارہ ریوائیو کریں تاکہ بچوں کی گراس روٹ لیول سے تربیت. تو آپ کی بات منقطع ہوئی تھی خان صاحب, آپ کی پیدائش کے بعد پاکستان بنا, بر صغیر پاک و ہند کو جو نظریہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دیا, خاص طور پہ جو آپ کا خطبہ الہ آباد 1930 کا, بلکہ تاریخی حوالے سے لوگوں کو بتائیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت تو یو کے چلے گئے تھے, 19 خطوط بتائے جاتے ہیں تاریخ میں کہ آپ نے, علامہ نے ان کو لکھے اور پھر بلوایا کہ تشریف لائیے, قیادت کیجیے. جی, قائد اعظم علیہ رحمہ کا وجود بھی قوم کے لیے انہی کی بدولت باعث رحمت بنا. علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ نے ہی یہ نظریہ دیا, یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جن علاقوں میں مسلمان کی تعداد زیادہ ہے وہاں جمع کر کے ایک اسلامی ریاست وجود میں لائی جائے. پھر قائد اعظم علیہ رحمہ نے ان کے کہنے پر آ کر کام کیا اور قوم نے بھرپور ساتھ دیا. چپا چپا اس سرزمین کا گونج رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, جو 92 نے بھی ایک شعار بنا رکھا ہے. اللہ تعالی ہمت دے, آمین. علامہ اقبال نے جس انداز میں قوم کو بیدار کیا, ان کو زندگی نے ساتھ نہ دیا, وہ پاکستان بنتا نہ دیکھ سکے, لیکن تصور دے گئے, تصور مصور دے گئے. ایسے کہ نقشہ پورا کھینچ کے گئے, یعنی بتا گئے ہاں کہ منزل پانی ہے تو میں نے تمہارے لیے مسجد یہ قرطبہ لکھ دی ہے, میں نے تمہارے لیے فاطمہ بنت عبداللہ نظم لکھ دی ہے, میں نے تمہارے لیے خطاب نوجوانان اسلام لکھ دیا ہے. کاش کہ آج ہم یونیورسٹیوں میں اس کی چیئر بنانے کی بجائے ان اداروں میں بھی جہاں سے قوم کی رہنمائی ہوتی ہے وہاں بھی ایک چیئر ہو, باقاعدہ پڑھانا چاہیے. اور جب یہ لوگ اکٹھے ہوں قوم کے رہنما, تو اس چیئر سے 5 منٹ کے لیے ان کو اشعار اقبال کے سنا کر سمجھا دیے جائیں کہ تمہیں کیا ذمہ داری دی گئی ہے. تو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے خطبہ الہ آباد میں 1930 میں اس کو جو نظریہ دیا, اور اس کے بعد 1940 میں قرارداد پاس ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ نظام دیا. ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اس منصب کی طرف لوٹنا ہے جو ہم سے چھین لیا گیا ہے. ہم جب تک اس کی طرف نہیں آئیں گے, وہ کیا خوبصورت کہا کہ قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اچھا, وہ پاکستان بننے سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن کیا کمال کہہ گئے, وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اور پھر آگے ترغیب بھی دے رہے ہیں, یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. لیکن یہ نور جہاں سے آ رہا ہے وہ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کس انداز میں بیان کرتے ہیں. اللہ کے حضور تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, اور تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں. اللہ اللہ اللہ, جو ترقی کی بنیاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی, ان کے اسوہ حسنہ کو کون بتائے انہیں کہ محمد ہے متاع عالم و ایجاد سے ادھر مادر برادر, سب سے مقدم, اور ہمارے لیے ترقی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم اس رشتے سے جڑیں جو غلامی سے پہلے ہمارے پاس موجود تھا, اور جس کی بدولت مسلمانوں نے 700 سال تک یہاں حکمرانی. بالکل. ڈاکٹر تنولی صاحب, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش کر. کیا بات. اچھا, یہ جو مغرب کے فتنے کا آپ نے جو ایک پردہ تھا وہ چاک کیا, اور آپ کی توجہ امت مسلمہ کو یکجا کرنے پر تھی, یہ کسی طرح سے یکجا ہو جائیں, ذرا بتائیے صاحب کہ وہ جو کردار ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا, جب تک پاکستان ہے انشاءاللہ ہے, جب تک دنیا ہے, جب تک اسلام ہے, اور انشاءاللہ ہے, یقیناً اقبال کا یہ فلسفہ زندہ رہے گا. جی بالکل. جی, جس طرف آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ علامہ کا فلسفہ جو ہے ملت اسلامیہ کا جب تک نام ہے یہ موجود رہے گا, اس کی وجہ یہ ہے جنید صاحب کہ علامہ نے جس انداز سے اسلام کی تعلیم کو انفرادی اور اجتماعی اور بین الاقوامی سطح پہ بیان کر دیا ہے, آپ اس سے صرف نظر کر ہی نہیں سکتے. بے شک. خطبہ الہ آباد کا بھی ذکر ہوا. جنید صاحب, خطبہ الہ آباد آپ کے پاس اس وقت اسلام کی پولیٹیکل فلاسفی کو سمجھنے والا سب سے بہترین ڈاکومنٹ ہے, جس میں علامہ نے یہ ڈیفائن کر دیا اسلامی تہذیب کیا ہے, اسلامی تہذیب کی بقا کن باتوں میں ہے, ہمارا مستقبل کیا ہے. اور دیکھیں ایک عجیب بصیرت کے ساتھ علامہ اس پہ بات کر رہے ہیں. علامہ اس میں علامہ فرما رہے ہیں کہ میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان علاقوں پر مشتمل ایک الگ مملکت کا قیام مسلمانوں کا مقدر ہے. کتنی بڑی بات ہے. حالانکہ حالت یہ تھی جنید صاحب اس وقت کہ مسلمان اتنی مایوسی میں تھے, کمزوری میں تھے,
جس سیشن میں علامہ نے یہ بات کی اس سیشن میں کرسیاں بھی پوری نہیں بھری ہوئی تھیں، اچھا کرسیاں بھی خالی تھیں، اتنے تھوڑے لوگ آئے ہوئے تھے. یعنی آپ دیکھیں یہ سیشن کب ہوا ہے؟ 30 دسمبر 1930 کو. ٹھیک ہے. اور یہ ہونا تھا جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ہوتے ہوتے دسمبر تک چلا گیا. یعنی اتنی کمزور ہو چکی تھی مسلمانوں کی صورتحال کہ ایک اینول سیشن تک مسلم لیگ نہیں کر پا رہی تھی. ایسی مایوسی کے ماحول میں کوئی بڑا لیڈر یہاں موجود نہیں تھا. سارے یورپ تھے، علامہ کا قائد اعظم وہاں جا چکے تھے. بلکہ اس سے چند دن پہلے پشاور میں ایک مظاہرہ ہوا جس پر انگریز پولیس نے پہلی مرتبہ توپوں سے فائرنگ کی، توپیں چلائیں. اور آج بھی وہ یادگار شہیدان کے سخانی بازار میں موجود ہے. اس پہ مسلمان احتجاج تک نہ کر سکے. مسلمان اتنے کمزور تھے. ایسی کمزوری کے ماحول میں ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے آپ کا تو الگ ملک بننے والا ہے. کیا فرم بلیو ہے. اگلے دن اس کا مطلب اگلے دن بڑی امپورٹنٹ بات جو میں جنید صاحب کہنا چاہوں، اگلے دن جب اس کو رپورٹ کیا مسلمان اخباروں نے کیا لکھا، ہم نے اقبال کو بلایا تھا کہ ہمیں کوئی رہنمائی دے گا. اقبال نے یہاں بھی غزل پڑھ دی. ان کو سمجھ نہیں آئی. اور ہندو اخبارات نے لکھا کہ اقبال تو مسلمانوں کے لیے الگ ملک مانگ رہا ہے. ان کو سمجھ آ گئی. اللہ. اس خطبے میں جنید صاحب جو کچھ علامہ نے کہہ دیا ہے، میں صرف ایک ریفرنس دینا چاہوں گا. بتائیے. اور پھر ایک اور سوال اس سے ریلیونٹ جہاں علامہ نے اینڈ کیا، علامہ فرماتے ہیں کہ آج آپ نے مجھے پیغام کے لیے بلایا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دوں. جی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی اسلامی تہذیب کو اور مسلم قوم کو اور قرآن و سنہ کو پڑھنے میں صرف کی ہے. اللہ. میری پوری زندگی کے مطالعے کا حاصل یہ ہے ایٹ critical moments of their history it is Islam who saved the Muslims and not vice versa. مسلمانوں پہ جب نازک وقت آیا ہے، مسلمانوں اس بات کو سمجھ لو، مسلمانوں پہ جب نازک وقت آیا ہے، مسلمانوں نے اسلام کو نہیں، اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے. واہ 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 واہ. لہٰذا تمہاری بقا اس میں ہے، تم اسلام کے دامن میں آ جاؤ. اور اینڈ قرآن مجید کی قائم مبارکہ پہ کیا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ کلمہ طیبہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری پہچان، اساس، سب کچھ گیٹ وے اسلام کے اندر کیا کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ بالکل ٹھیک ہے. اگر کلمہ طیبہ کا سیاسی معنی کوئی پوچھے کیا ہے تو میں عرض کروں گا خطبہ الآباد ہے. واہ 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 واہ، کیا اچھی بات ہے. اور اینڈ جس پہ کیا علامہ نے خطبہ الآباد کا، کیا اچھی بات. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ اہتدیتم. مسلمانوں ایک کام کرو، اپنے آپ کو بناؤ ایسا جیسا اللہ چاہتا ہے. اگر تم ایسا کر لو گے ساری دنیا بھی تمہارے خلاف کھڑی ہوگی، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یعنی ایک کانفیڈنس دیا علامہ نے. اچھا سر ایک بات بتائیے اب ذرا، یہاں پہ میں تھوڑا سا بات کو روک کے اور ایک بالکل اسی ریلیونسی میں ایک بالکل ڈفرینٹ وے میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. میں قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ قیادت اس وقت مسلم لیگ کی چھوڑ کے نوابوں کی تنظیم تھی، آپ چلے گئے تھے فیڈ اپ ہو کے، ٹھیک ہے جی، اور آپ آنے کو تیار نہیں تھے قیادت کے لیے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے 19 خطوط لکھ کے لیاقت علی خان کو موٹیویٹ کیا، ٹھیک ہے جی، کہ آپ جائیں موٹیویٹ کریں. اس کے باوجود وہ موٹیویٹ نہیں ہو رہے تھے. پھر ایک خواب ہے، ایک زیارت ہے سرکار علیہ السلام کی، ظاہر وہ تفصیلی واقعہ قائد اعظم. میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں یہاں پر سرکار علیہ السلام کی محبت، ان کا عشق، ان کا عزم، ان کی بشارت، یہ مجھے ایک نیکسس نظر آتا ہے کہ ایک طرف سے علامہ اقبال کو روحانی طور پہ ایکٹیو کیا جا رہا ہے اور یہاں سے ان کو خطوط لکھوائے جا رہے ہیں، وہ لیاقت علی خان کو ایکٹیو کر رہے ہیں، وہاں خود بنفس سے نفیس سرکار علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ گو اینڈ لیڈ دی مسلمز آف سب کانٹیننٹ. یہ ذرا سا بتائیے سرکار علیہ السلام کا جو غلاموں کو جو پورا ایک نیکسس بنا ہوا ہے. جنید صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں ہمارے نصابات سے ہٹا دی گئیں اور ہماری نسل کو نہیں پڑھائی گئیں. یہ اتنی بڑی محرومی ہے. دیکھیں علامہ نے کیا کیا ہے، جو تصور عشق ہے علامہ نے اس کو کتابوں سے نکالا، شعر و شاعری سے نکالا اور زندگی کی ایک حقیقت بنا دیا. یہ بتایا جب عشق رسول ایک فرد میں آئے تو وہ بندہ مومن بنتا ہے، جب سوسائٹی میں آئے تو اسلامی معاشرہ بنتا ہے، سبحان اللہ، جب قوم میں آئے تو پاکستان بنتا ہے. سبحان اللہ. یہ علامہ نے عشق رسول کو ڈیفائن کر دیا. سبحان اللہ. دیکھیں جو علامہ کہتے ہیں قوت عشق سے ارپس کو بالا کر دیا، شعر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. عزم مارا با یقین پختہ ترساز کے ماں اندر ایمار کا بے خیل و سپاہ ہم دائم. علامہ کہتے ہیں اللہ میں میدان جنگ میں اتر گیا ہوں، نہ میرے پاس گھوڑے ہیں نہ اسلحہ ہے، مجھے یقین کی طاقت عطا کر. وہ یقین پیدا ہوتا ہے عشق رسول سے. اللہ یہ ویژن جو تھا اقبال کا، دیکھیں قرآن مجید سمجھنے والے تو سارے لوگ موجود تھے، ٹھیک ہے. خطبہ الآباد سارے کا سارا اس آئے کی تشریح ہے جس پہ آ کے علامہ نے اس خطبے کو ختم کیا. یہ جو قرآن مجید کا فہم کہاں سے آیا جنید صاحب؟ یہ فہم آیا علامہ کا جب انہیں نسبت رسالت کی سمجھ آئی. دیکھیں نا جب یورپ نہیں گئے تھے تو وہ یہ کیا کہہ رہے تھے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. جب واپس آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام اور مغرب میں فرق کیا تو کیا کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اسلام تیرا دیس ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. مصطفیٰ کی نسبت، حضور کی نسبت. دیکھیں جس وقت یہاں ڈیبیٹ شروع ہو گیا کہ پاکستان کی ضرورت کیا ہے، ہندو بھی ہندوستانی ہے، سکھ بھی ہندوستانی ہے، ہاں بھی ہندوستانی ہے. علامہ نے فرمایا نہیں، یہ غلط ہے. ہمارا تصور قوم
علاقے سے، نسل سے، رنگ سے، زبان سے، جغرافیہ سے نہیں بنتا، وہ محمد رسول اللہ سے بنتا ہے۔ یعنی آپ نے ایمانی اتحاد کی بات اب دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں نسبت رسالت کی بات کی۔ علامہ کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ مکہ نہ چھوڑتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ مکہ نہ چھوڑتے، مکے میں رہ کے تبلیغ کرتے، ٹھیک ہوتا، ٹھیک، لیکن وہ پیغمبر آخر الزمانہ ہوتے، ریفارمر ہوتے، نیشنل پیٹریٹ ریفارمر ہوتے۔ علامہ کے الفاظ میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ جی۔ حضور نے مکہ چھوڑ کے بتا دیا وہ جس تہذیب کو لے کے آ رہے ہیں وہ عرضی نہیں ہے، وہ خاکی نہیں ہے، وہ نسلی نہیں ہے، وہ رنگ پہ لسانیاتی نہیں ہے، وہ آفاقی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ چونکہ اقبالیات پہ آپ کا بڑا کام ہے، میں ایک جملہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی راتیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں روحانی طور پہ گزرتی تھی، اور ایک خاص فیض کا سلسلہ، ایک کنیکٹیوٹی تھی جو وہ تمام روحانی فیوز لے کے پھر وہ قوم کے اندر تقسیم کیا کرتے تھے۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں تو کوئی دوسرا کلام نہیں ہے کہ جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں علامہ کو فنائیت حاصل تھی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں اس کا پریکٹیکل جو آپ کو مثال دوں گا جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیں کوئی بڑا مفکر ہوتا ہے جنید صاحب یا شاعر ہوتا ہے، اس کی ایک ذہنی فضا ہوتی ہے ٹھیک ہے، جس میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میر ہے، درد ہے، آتش ہے، اقبال بطور مفکر اور شاعر کے ایک فضا میں زندہ تھے، اس فضا کا نام ہے قرآن مجید۔ اللہ اکبر۔ داغ جیسے آدمی یہ کہیں کہ ان کو ریفائن کرنے کی ضرورت اچھا میں آپ کی نہیں خدمت عرض کروں جنید صاحب، بات یہ ہے جس طرح قرآن مجید کو علامہ نے بیان کیا یہ تکلف سے نہیں ہوتا۔ آپ علامہ کا کلام کھولیں، کسی جگہ سے کھولیں، میں وہاں سے آپ کو ایک ایسا شعر ضرور دکھا سکتا ہوں جو قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت سے متعلق ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ مبالغے کی بات میں نہیں عرض کر رہا۔ واہ واہ واہ۔ اقبال نے کہا تھا ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض لینے کے لیے وہ زندگی کے آخری ایام میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر باقاعدگی سے آ کر نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، کہ جو نور کے چشمے ہیں ان سے مستفید ہوا جائے، اور زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے جو یعنی اپنے خادم کے ذریعے بزرگان دین کا اجتماع دکھایا ہے وہ دنیا کو پڑھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ ایسا ہی تو سارا کسب فیض جو ہے وہ نبی اکرم رحمت عالم، اس میں کوئی دوسری ابن العربی علیہ رحمہ اور علامہ نے علامہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے تصور پاکستان کہاں سے لیا، تو علامہ نے فرمایا میں علی حجویر کی بارگاہ میں حاضر تھا، وہاں مجھے القاء ہوا کہ ہمارا الگ ملک ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، ایک ڈاکومنٹڈ چیز میں آپ کی خدمت میں یعنی یہ نیکسس، اب میں صرف نیکسس کو جوڑ رہا ہوں، بیسیکلی لکڑیاں جوڑ رہا ہوں، داتا گنج بخش بھی شامل ہیں۔ جو خطوط کا ذکر ہوا، دیکھیں علامہ نے قائد اعظم کو 19 خطوط لکھے، اور بعض روایات میں اس میں 2-3 خطوط کا اضافہ بھی بعد میں ملتا ہے۔ دیکھیں قائد اعظم 14 نکات کے بعد مایوس ہو کے چلے گئے تھے، جو حشر کر دیا تھا ہمارا۔ جب قائد اعظم واپس آ گئے تو اب قائد اعظم اور علامہ اقبال کے درمیان جو کرسپونڈنس ہوئی اس نے قائد اعظم کا ذہن بدلا۔ میں ایک خط کا حوالہ دوں گا، 28 مئی 1937 کا خط ہے، جس میں قائد اعظم کو علامہ اقبال لکھتے ہیں مسٹر جناح آپ نے مجھ سے ایک مشورہ مانگا ہے کہ مسلم لیگ پاپولر پارٹی بن جائے، مقبول پارٹی بن جائے۔ میرے پاس عہد یو پی سی پی بمبے کے سیٹھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، غریب آدمی ہے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں، اس ملک کا غریب آدمی آپ کی طاقت بن سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے، علامہ نے لفظ استعمال کیا، آپ غریب آدمی کے بریڈ ایشو کو حل کریں، اس کے روٹی کے مسئلے کو حل کریں۔ یہ ہندو کی غلامی میں دبا ہوا ہے، یہ روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ علامہ فرماتے ہیں، اب یہ قابل غور بات ہے، علامہ فرماتے ہیں یہ تب حل ہوگا، میں اپنے مطالعے کی اور تحقیق کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس ملک میں اسلام کا قانون معاش نافذ کریں۔ لیکن مسٹر جناح جس طرف ہم جا رہے ہیں 35 کا ایکٹ اور یہ سارے معاملات، آپ کی تو اکثریت ہی نہیں ہے، آپ کیسے نافذ کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب جہاں پہ خط ختم کرتے ہیں فرماتے ہیں مسٹر جناح کیا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ الگ ملک کے لیے سوچنا شروع کریں؟ واہ 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 واہ، یہاں سے قائد اعظم کا ذہن تبدیل ہوا، یعنی بالکل ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ، بالکل، اور وہ اس پہ کنونس ہو گئے، اور یہی وجہ جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو قائد اعظم نے فرمایا تھا آج اقبال زندہ ہوتے تو خوش ہوتے، ہم نے وہی راستہ چن لیا جس طرف ہمیں وہ زندگی۔ اللہ اللہ کیا، اور بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دیکھیں واصل صاحب ایک بات یہ بتائیے، وہ شکوہ جواب شکوہ بھی ذرا لوگوں کو پڑھ کے تھوڑا سا سنائیے، کہ وہیں سے میں ذرا تھوڑا سوال میں ہی فلوٹ کر دوں بات کو، کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ ذرا بتائیے لوگوں کو کہ شکوہ جواب شکوہ، پھر اس کے اندر جو کیفیات ہیں جواب شکوہ میں، وہ ذرا لوگوں کو سمجھائیں۔ جی میں اس کو ظاہر ہے وہ کافی طویل ہے تو اس میں سے چیدہ مقامات کو بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں اسی بات میں بھی ایک چاہتا تھا کہ جملہ میری طرف سے بھی آ جائے، لیکن بزرگوں کے ادب سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بس بیان کر دیجئے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ علامہ اقبال کو روحانی فیض حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک بیان ہے جو مکاتیب اقبال میں ہمیں ملتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں
اور آج بھی آپ سے اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے جیسے اصحاب رسول لیا کرتے سبحان تھے۔ اللہ، مگر یہ بات اکثر دماغوں کو ناگوار گزرتی ہے، اس لیے خاموش رہتا ہوں۔ اللہ، بلکہ وہ بھی بیان کر دیجئے ساتھ ساتھ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جو آپ کی عقیدت تھی، اگر ذہن میں تو بتا دیجئے۔ آ جائیں پھر یہ سیدہ کائنات سے جو عقیدت ہے اس کے بارے میں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کمال کر دیا ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اللہ اللہ، حضرت مریم علیہ السلام سے ہمیں ایک نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عقیدت ہے، مگر سیدۃ النساء العالمین کے ساتھ ہمارا رشتہ عقیدت تو 3 وجوہات کی بنیاد پر ہیں۔ پہلی، نور چشمی رحمتاً للعالمین، امام اولین و آخرین، اللہ اکبر، حضور سید عالم کی نور چشم ہیں، بانوے آں تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ ہمارے جملے بھی تو بتا دیں، کیا کمال جملے آپ نے فرمائے تھے شریعت کا اگر پاس میں وہاں جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بات یاد یہاں اس شعر پہ آ گئی ہے کہ ایک ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا یہ حضرت علی کو مشکل کشا کہنا جو ہے غلط ہے، تو میں نے یہ شعر پڑھ دیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، تو کہنے لگے علامہ اقبال کی جو شاعری تھی نا شروع زمانے میں وہ توحید پر نہیں تھی۔ میں نے کہا جناب یہ مہربانی فرمائیے گا یہ آخری زمانے کی شاعری ہے جس میں علامہ نے یہ کہا ہے۔ بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، مادراں مرکز پرکار عشق، مادراں قافلہ سالار عشق، اور پھر وہ امام حسین کی والدہ، اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ اللہ کا قرآن مجھے روک رہا ہے، حضور کے فرمان کا مجھے لحاظ ہے، اگر یہ نہ ہوتا، اگر یہ مجھے فرمان کا لحاظ نہ ہوتا، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ ہا بر خاک و پاشید میں، سیدہ فاطمہ الزہرا میں آپ کی قبر کا طواف کرتا اور آپ کی خاک کے سامنے سجدے کرتا اگر مجھے اللہ کے قرآن اور حضور کے فرمان کا پاس نہ ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق اہل بیت رچا بسا ہوا رچا بسا ہے، اقبال کی رگ میں رچا بسا ہے۔ اب آ جائیں کہ وہ جو شکوہ والا آپ نے جو عرض فرمایا ہے کہ شکوہ میں مسلمانوں کی طرف سے علامہ اقبال نے گویا ان کے جو دل کے اندر بڑاس تھی ایک اس کو نکالا ہے بڑے خوبصورت انداز سے، لیکن چونکہ بات کرنی ہے اور ہے تو اللہ سے یہ گفتگو کر رہا ہے، تو اس گفتگو میں آپ نے جو الفاظ کا انتخاب کیا ہے، جو لہجے کا بنایا ہے، جو لہجے کا آپ نے اختیار کیا ہے، آپ فرماتے ہیں اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، اور پھر اس گلے کو کرتے ہیں ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے شجر کہیں معبود تھے پتھر، اور پھر وہ کہ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، باطل کو مٹایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہروئے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب، پروردگارہ تو کر سکتا ہے، تانے اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے۔ اب آئیے ذرا اب جب یہ ساری بات کر کے ہم جواب کی طرف آتا ہوں، یہیں سے علامہ نے پھر جواب دیا ہے تو پروردگار آگے سے یہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، تم بیٹھے ہوئے ہو، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اور پھر ان سارے مسائل کا حل بیان کرتے ہوئے نچوڑ پوری گفتگو کا نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم، بھائی ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو ہم تیرے ہیں، تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو جنید صاحب جب مسلمان اس طرف آیا تو پھر کہتے ہیں کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سبحان اللہ، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رہا۔ تو یہ قوت عشق جو ہے تو غلام محمد بن کائنات تیری بن، بالکل ٹھیک۔ سراج الشورا لسان الطریقت حضرت بیدم وارسی علیہ رحمہ، تعارف۔ جی آپ کے جد امجد جو ہیں وہ حجاز سے انڈیا میں آئے، ٹھیک، اٹاوا ایک ضلع ہے، وہاں پر ایک دیوا کے مقام پر ان کی رہائش ہے۔ آپ نے حاجی محمد وارث جو آل رسول سے ہیں، انہوں نے اس خطے میں ایک بنیاد رکھی وارسی سلسلے کی، وارسی سلسلے کی، اور یہ جو جنید صاحب وارسی سلسلہ ہے یا چشتی سلسلہ ہے، اسی چشتی سلسلے کی یہ بھی ایک کڑی ہے۔ بالکل صحیح، وارث پاک کہلاتے ہیں، یہ وارث حاجی محمد وارث پاک وارث پاک کہلاتے ہیں۔
تو بیدم جو ہیں ان سے ملے اور ان کے ہو کر رہ گئے، آہا ان کے رنگ میں رنگے گئے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ اماموں کے ساتھ آئیں گے، اللہ اکبر۔ اس لیے وہ لوگ جو اللہ اور